बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। आज हम दोहराई करते हैं सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2। ये चैनल है तालीम 360 डिग्री जो सिर्फ तालीम के लिए बनाया गया है। इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें ताकि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। पहला सबक जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो इसम के बारे में था। इसम नाम को कहते हैं। हमने ये कहा था कि इसम से हम क्यों शुरू करते हैं। इसम से इसलिए शुरू करना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले इसम ही सिखाए गए थे, तो अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने इसम से सिखाए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसम से सिखाना शुरू किया, सबसे पहले इसम सिखाए, इसलिए ज़ाहिर है कि ये बहुत अच्छा तरीका है, इसलिए हम भी इसम से शुरू करते हैं। दूसरा, बच्चा आप देखते हैं कि जब बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले वो नाम ही बोलता है, यानी इसम ही बोलता है। तो इसलिए जब भी हम कोई ज़ुबान सीखते हैं तो सबसे पहले हमें इसम ही सीखने चाहिए। तीसरा ये कि किसी भी ज़ुबान में अगर सिर्फ आपको चीज़ों के नाम आते हों तो सिर्फ चीज़ों के नाम आने से ही हम बहुत सारी उस ज़ुबान की चीज़ें समझ जाते हैं। सिर्फ चीज़ों के नाम बता के और इशारा करके हम अपना मतमा नज़र हम बयान कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। ये तरीका इसमें से शुरू करने वाला बहुत आसान है और दिलचस्प भी है। अगर हम फ़ेल से शुरू करेंगे तो शुरू में ही जब हम गर्दाने पढ़ेंगे और गर्दानों के उस में लग जाएंगे तो ये समझा जाएगा कि नया सीखने वाला ये समझता है कि ज़ुबान सीखना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो बोर हो जाता है और छोड़ देता है। इन मिसालों को आप देखें, ये हमारे सामने कुछ मिसालें आ रही हैं, जैसे मोमिनुन है, सादिकुन है, रजुलुन है और सालेउन है, मस्जिदुन, कबीरुन, किताबुन, अजीमुन। ये इसम हैं। ये जितने भी अल्फाज हैं ये इसम हैं। इनके आखिरी हर्फ पे आप ख़ास तौर पे गौर करें तो आप देखें कि इन पे तनवीन है। तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश को कहते हैं। तो ये दो पेश हैं इसमें, तो तनवीन है, दो ज़बर भी हो सकते हैं, दो ज़ेर भी हो सकते हैं। या आगे हम जाके देखेंगे इसी तरह एक पेश, एक ज़बर और एक ज़ेर भी हो सकता है। तो नाम जो हैं वो इसम कहलाते हैं। ये इसम दो किस्म के होते हैं। आम नाम जो होता है उसे इसम नकरा कहते हैं या कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मोमिनुन है। अब मोमिन है तो ज़ाहिर है कि कौन सा मोमिन है हमें उसके बारे में अंदाज़ा नहीं। अगर बहुत सारे लोग बैठे हुए हों और हम सिर्फ कहें कि मोमिन, तो सब लोग मुतवज्जे हो जाएंगे और कोई भी ये नहीं समझेगा कि किसी ख़ास आदमी की तरफ इशारा किया गया या किसी ख़ास आदमी को कहा गया है, किसी ख़ास आदमी को बुलाया गया, हमें नहीं अंदाज़ा होगा। तो ये जितने भी मोमिन हैं उनको मोमिन कह सकते हैं। इस तरह सादिक जो है, सादिकुन है, तो सादिकुन सच्चा को, जितने भी सच्चे हैं, बहुत से सच्चे हो सकते हैं, बहुत से लोग सच बोलते हैं, तो हर किसी को सादिकुन कहा जा सकता है। तो ये भी आम नाम है। तो आम नाम जो है उसे इसम नकरा कहते हैं या इंग्लिश में इसे कॉमन नाउन कहते हैं। इसम नकरा को इसम मारफा बनाने का तरीका क्या है कि इसम नकरा को हम इसम मारफा बनाएं, कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनाएं। तो कैसे बनाएं? इंग्लिश में तो हम दी लगाते हैं, लेकिन अरबी में हम क्या करते हैं? ये देखें, मोमिनुन था तो उससे पहले हमजा लाम या अलिफ लाम का इजाफा कर दिया है, तो ये हो गया अल मोमिनु। अब एक तब्दीली तो ये आई है कि हमजा लाम हमने उसका इजाफा कर दिया है। दूसरी तब्दीली आई है कि आखिरी हर्फ के ऊपर जो दो पेश थे, अब वो दो पेश के बजाय एक पेश हो गया, तो अल मोमिनु हो गया। मोमिनुन से अल मोमिनु, ख़ास मोमिन। इसी तरह सादिकुन था तो उससे पहले हमजा लाम लगाकर हमने ये कर दिया अस सादिकु। अब ये अस सादिकु जो है ख़ास सच्चा आदमी, ख़ास सादिक। तो क्या तब्दीली आई? हमजा लाम लगाने से आखिरी हर्फ के ऊपर दो पेश के बजाय एक पेश हो गए, वो इसम नकरा जो है वह इसम मारफा बन गया। और इसम मारफा ख़ास नाम जो उसे इसम मारफा कहते हैं।
اسم نکرہ کے شروع میں حمزہ لام لگا کا اضافہ کر کے اسے اسم نکرہ سے اسم معرفہ بنایا جاتا ہے. خاص نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں. اسم نکرہ سے پہلے حمزہ لام کا اضافہ کرنے سے وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے. ان کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم خاص یا خصوصی کا اضافہ کرتے ہیں. خاص مومن، خاص سچا آدمی، خاص کتاب، خاص قلم، خصوصی قلم. تو یہ اب ان اسموں کو پڑھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ یہ جو اسم میں الشمس و الصراط و النبی، اس میں ہم نے کیا کیا کہ لام تو لکھا ہوا ہے لیکن لام کو ہم نے پڑھا نہیں. الشمس کہا ہے، الشمس نہیں کہا. الصراط النبی، یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ اصول کیا ہے؟ کہاں ہم لام کو نہیں پڑھتے؟ اصول یہ ہے کہ جب الف لام کے بعد والا حرف کیا ہو، تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام یا نون ہو تو لام ساکن ہو جاتا ہے اور لام کو لکھا تو جاتا ہے لیکن اسے پڑھا نہیں جاتا. یہ حروف جو ہیں الشمس کے وزن پر شمسی حروف کہلاتے ہیں. تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون. یہ شمسی حروف ہیں اور ان کی تعداد 14 ہوتی ہے. جب لام کے بعد کوئی شمسی حرف آ جائے تو لام ساکن ہو جاتا ہے. الشمس، الصراط، النبی. اب ان اسموں کو آپ پڑھیں. القمر، المستقیم، الحامیہ. اس میں دیکھیں لام کو آپ پڑھ رہے ہیں. ان اسموں کو پڑھتے ہوئے ہم نے لام کو پڑھا ہے. یہ جو کہاں ہم لام کو پڑھتے ہیں، لام کو ساکن نہیں کرتے؟ جب لام کے بعد کوئی قمری حرف آئے. قمری حرف سے مراد القمر کے وزن پہ ہم انہیں قمری حروف کہتے ہیں. اور یہ شمسی حروف کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ سارے کے سارے قمری ہیں. یعنی وہ شمسی حروف ہے اس میں لام کو ساکن کر دیتے ہیں، اور اگر وہ شمسی حروف جو 14 ہیں ان 14 میں سے کوئی نہ ہو تو ہم لام کو پڑھتے ہیں. اور الف لام کے بعد جب اگر کوئی قمری حرف آ جائے تو ہم اس میں لام کو پڑھا جاتا ہے، جیسے القمر ہوا، المستقیم ہوا، الخامیہ. ان اسموں پر غور کریں اور ان کا ترجمہ کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ اسم ایسے ہیں جو خاص نام ہیں. محمد، خالد، ہارون، زید، علی، پاکستان، بغداد، اسحاق، یعقوب. عام طور پہ جب یہ پڑھتے ہیں تو آخری جو دو پیش ہوتے ہیں ان کو ساکن کرتے ہیں. محمد کے بجائے محمد، خالد، ہارون، زید، علی، باسط، پاکستان، بغداد، اسحاق، یعقوب. یہ نام ایسے ہیں جو خاص ہیں، یعنی یہ کسی خاص آدمی کے نام ہیں، کسی خاص جگہ کے نام ہیں یا کسی خاص چیز کے نام ہیں. یہ خصوصی نام جو ہیں اسم معرفہ ہیں، چونکہ بائی نیچر وہ اسم معرفہ ہیں اس لیے ان سے پہلے حمزہ لام نہیں لگائیں گے اور حمزہ لام کے بغیر ہی اسم معرفہ ان کو سمجھا جائے گا. اور ان کے دو پیش جو ہیں وہ بھی نہیں ہٹائے جاتے عام طور پہ. ہاں اگر ان کی حالت میں کوئی تبدیلی ہو تو پھر ان میں بھی تبدیلی ہوتی ہے ظاہر ہے، اور ان تبدیلیوں کے بارے میں بھی ابھی ہم اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم اس کو دہرائیں گے. تو کچھ نام ایسے ہیں جو خصوصی نام ہوتے ہیں، وہ کسی ایک فرد کے یا کسی خاص آدمی کے یا کسی خاص جگہ کے نام ہوتے ہیں. تو وہ چونکہ اس میں معرفہ ہوتے ہیں اس لیے ان سے پہلے حمزہ لام لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. سبق نمبر 2 کی طرف ہم آتے ہیں. اس میں ہم نے اسم کی حالتوں کے بارے میں پڑھا تھا. اسم جب استعمال ہوتا ہے تو اپنی استعمال کے دوران اسم 3 حالتیں اختیار کرتا ہے.
وہ تین حالتیں کون سی ہیں؟ جیسے آپ دیکھیں مسلمون، مسلمن، مسلمین، یہ حالت جو ہے مسلمون ہے دو پیش والی، یہ حالت فاعلی ہے، سبجیکٹیو حالت اس کو کہتے ہیں۔ مسلمون حالت فاعلی ہے، مسلمن یہ حالت مفعولی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جب دو زبر لگائیں تو ساتھ الف کا اضافہ بھی کر دیا، مسلمون، مسلمن اور مسلمین۔ یہ جو مسلمین ہے یہ حالت اضافی ہے۔ مسلمون حالت فاعلی بھی اس کو کہتے ہیں، اسے حالت رفع بھی کہتے ہیں، رفع پیش کو کہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر پیش ہوتا ہے۔ دوسرا ہے حالت مفعولی یا حالت نصب بھی اسے کہتے ہیں، نصب زبر کو کہتے ہیں تو اس کے اوپر زبر ہوتی ہے آخری حرف پر، اسے حالت نصب بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح حالت اضافی آپ دیکھیں کہ حالت جر بھی اسے کہتے ہیں، جر زیر کو کہتے ہیں، اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے اس لیے اسے حالت جر بھی کہتے ہیں۔ تو تین حالتیں ہوتی ہیں، آپ ان کو حالت فاعلی، حالت مفعولی، حالت اضافی بھی کہہ سکتے ہیں، یا حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر بھی کہہ سکتے ہیں۔ انگلش میں حالت فاعلی، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، نامینیٹیو کیس کہتے ہیں، اور اسی طرح حالت مفعولی اسے آبجیکٹیو کیس کہتے ہیں، اور حالت اضافی اسے پوزیسیو کیس کہتے ہیں۔ تو یہ تین حالتیں ہوتی ہیں اسم، اگر جب بھی استعمال ہوتا ہے ان تین میں سے کسی ایک حالت میں استعمال ہوگا۔ اسم کی حالت میں تبدیلی صرف آخری حرف میں ہوتی ہے، جیسے نفسن ہے، نفسن ہے، نفسن ہے، مساجدن، مساجدن، مساجدن۔ اسی طرح ماؤن، ماءن، مائن، شمسن، شمسن، شمسن۔ ہم نے کہا تھا کہ جو حالت مفعولی ہوتی ہے اس میں جب دو زبر لگاتے ہیں تو ساتھ الف کا اضافہ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ماؤن، ماءن میں ہم نے یہ تبدیلی نہیں کی۔ یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ کون کون سے صورتوں میں یہ الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا۔ تو جن اسموں کے آخر میں تا ہوتا ہے، گول تا، تو حالت نصب میں تا کے بعد الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا، جیسے جنتن ہے، جنتن ہے اور جنتن ہے۔ تو جنتن ہم نے دو زبر تو لگائیں لیکن الف کا اضافہ نہیں کیا۔ آیتن، آیتن، آیتن۔ اس طرح شعوتن، شعوتن، شعوتن۔ مسلمتن، مسلمتن۔ جن اسموں کے آخر میں ابھی ہم نے گول تا پڑھا ہے، اب یہ دو اور بھی ہیں، یعنی الف حمزہ اور واو حمزہ اگر آخر میں آئے تو بھی حالت نصب میں کیا کرتے ہیں، الف یا واو، الف حمزہ یا واو حمزہ کے بعد الف کا اضافہ نہیں کرتے۔ جیسے سماعن ہے تو سماعن الف کا اضافہ نہیں ہوا، سماعن۔ اسی طرح سوءن، سوءن، سوءن۔ ماؤن، ماءن، مائن۔ اسم کے صرف آخری حرف میں چونکہ تبدیلی ہوتی ہے تو ایسے اسم جو تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتے ہیں انہیں معرب کہتے ہیں۔ 80-85% اسم معرب ہیں، یہ جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں پہلے اس میں آپ دیکھیں تو تینوں حالتیں مختلف ہیں، جیسے مسلمون، مسلمن، مسلمین، تینوں حالتوں میں تینوں حالتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو ایسے اسم جن میں تینوں حالتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں انہیں معرب کہتے ہیں۔ تو زیادہ تر اسم جو ہیں وہ معرب ہیں۔ کچھ اسموں کی حالت نصب اور حالت جر ایک ہی رہتی ہے، حالت نصب سے مراد مفعولی حالت اور حالت جر سے مراد اضافی حالت ایک ہی جیسی رہتی ہے۔ جیسے ابراہیم ہے تو اس کی حالت نصب یہ حالت مفعولی ابراہیمہ ہو گیا، اور حالت اضافی یا حالت جر بھی ابراہیمہ ہی ہے، یعنی حالت نصب اور حالت جر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح مکتن، مکتا، مکتو، مکتا، مکتا، اب دوسری اور تیسری حالت میں دیکھیں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مریمو، مریمہ، مریمہ، دوسری اور تیسری حالت اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ احمر، سرخ رنگ کو کہتے ہیں احمرہ، احمرہ، یعنی پہلی حالت جو ہے وہ تو مختلف ہے لیکن دوسری اور تیسری حالت بالکل ایک جیسی ہے۔ تو ایسے اسم جن کی حالت نصب اور حالت جر ایک ہی ہوتی ہے انہیں غیر منصرف کہتے ہیں۔ کو 15-20% اسم ایسے ہیں جو غیر منصرف ہیں۔ پہلے ہم نے جو پہلے تھا کہ تینوں حالتیں مختلف ہوتی ہیں انہیں معرب کہتے ہیں، اور دوسری جو طرح کے وہ اسم ہوتے ہیں جن میں پہلی حالت جو فاعلی ہے یا حالت رفع ہے وہ مختلف ہوتی ہے، لیکن حالت مفعولی یا حالت نصب اور حالت جر یعنی حالت اضافی ایک جیسی ہوتی ہے، تو ان کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ اور یہ
کچھ اسم ایسے ہیں جن میں تینوں حالتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جیسے حاضہ ہے، اور اس طرح حاضہ ہے تو حاضہ ہے تینوں حالتوں میں، چاہے وہ حالت فاعلی ہو، حالت مفعولی ہو یا حالت اضافی ہو، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ الذی الذی، تلکا تلکا تلکا، ذالکا ذالکا ذالکا۔ تو یہ جن کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں انہیں مبنی کہتے ہیں۔ ایسے اسم جو اپنی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں انہیں مبنی کہتے ہیں، اور یہ کم تعداد میں ہیں، بہت تھوڑی تعداد میں ایسے ہیں جو اسم مبنی ہیں، زیادہ تعداد میں معارب ہیں، 15-20% جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں، اور صرف بہت تھوڑی سی تعداد جو ہے وہ مبنی کی۔ تو یہ ہم نے آج پڑھا کہ مسلمون، مسلمان، مسلمین، یہ تین حالتیں اسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ حالت فاعلی، ایک وہ حالت مفعولی، اور ایک حالت اضافی کہتے ہیں۔ اسی طرح حالت رفع بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور حالت نصب اور حالت جر بھی ان کو کہتے ہیں۔ نامنیٹیو کیس اور آبجیکٹیو کیس اور پوزیسو حالتیں ہوتی ہیں۔ اسم کی حالت میں تبدیلی صرف آخری حرف پر ہوتی ہے۔ حالت نصب میں آخری حرف پر 2 زبر اور الف کا اضافہ کرتے ہیں، لیکن جن اسموں کے آخر میں تا، الف حمزہ اور واو حمزہ ہو تو زبر تو لگاتے ہیں لیکن الف کا اضافہ نہیں کرتے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ ایسے اسم جو تینوں حالتوں میں مختلف ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، انہیں معرب کہتے ہیں، اور 80-85% اسم معرب ہے۔ کچھ اسم اپنی حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی جیسے رہتے ہیں، انہیں غیر منصرف کہتے ہیں، اور ان کی تعداد 15-20% ہے۔ کچھ اسم ایسے ہیں جو تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح کے رہتے ہیں، انہیں مبنی کہتے ہیں، یعنی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر تینوں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، انہیں مبنی کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد بہت۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ ہم نے جلدی میں کیا ہے کیونکہ ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ آج ہم نے صرف اس کو ریوائز کیا ہے۔ تو چینل یوٹیوب تعلیم 360 ڈگری صرف تعلیم کے لیے ہے، اور اس میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو مختلف طرز کی چیزیں اس میں بتائی جائیں۔ اس میں سائنس بھی ہے، اس میں فزکس کیمسٹری بھی ہے، اس میں ایجوکیشن بھی ہے، ریسرچ بھی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف پروگراموں کے بارے میں بھی ویڈیوز موجود ہیں۔ تو اس لیے اس کا نام 360 رکھا ہے، تاکہ مختلف اینگل سے جو تعلیم ہے وہ دی جا سکے اور آپ لوگوں کو سکھایا جا سکے، تاکہ آپ پر اعتماد بھی ہوں اور خود اعتمادی بھی ہو، اور اس طرح آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور انسان ساری عمر سیکھتا ہے۔ نبی محترم نے فرمایا ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، سیکھتے چلے جائیں اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔